गुजरी है। गुज़िश्ता 28 साल से मैं 4 बर्र-ए-आज़मों में ज़हनी सेहत के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरा जो फर्स्ट पोस्ट डॉक्टरेट था यूके के अंदर, वो था भी इस वाले टॉपिक के ऊपर, इस्लाम प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन मेंटल हेल्थ क्राइसिस। तो काफ़ी जो है वो मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपनी तालिब-इल्माना ज़िंदगी गुजारी है। तो जो मुख्तस वक्त मुझको दिया गया है, मैं इसी वक्त के अंदर आपको इस वाले पहलू के ऊपर जो है वो आपको रोशनास करता हूँ। तालिब-इल्माना हैसियत से आप पे लाजिम नहीं है कि आप उसको बिल ऐसा ही जैसा मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैं एक ज़मीन पे रहने वाला एक तालिब इल्म हूँ। अल्लाह ताला का एहसान ये है कि गुज़िश्ता 28 साल से मैं जो उस 4 बर्र-ए-आज़म में काम कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे ये इनाम अता फरमाया कि मैंने ज़िंदगी के अंदर अपनी किसी सर्विस का कभी चार्ज नहीं किया। इसीलिए जब मैं यहाँ पर आया तो मैं अपनी एक पानी की बोतल साथ लाया था अपनी गाड़ी से। तो मैंने अपनी बच्ची से कहा कि बेटा वो मेरी पानी की बोतल जो है वो, ऐसा नहीं कि आप अगर पानी देंगे तो मैं नहीं पीऊँगा, इसलिए कि अल्टीमेट मकाम मैंने सीख लिया ज़िंदगी के अंदर कि जब रब और आपके बीच में कोई ना हो, जब रब अपने अलावा आपको किसी का मोहताज ना रखे, जब आपने ये कह दिया कि मैं सिर्फ तुझसे ही मांगूंगा, तो फिर बंदे से मत मांगना, फिर बंदे के आगे हाथ जो है वो नहीं फैलाना। तो फिर रब ताला आपको इस मकाम के ऊपर लेके आ जाता है। ये जो आपने जो छोटा सा क्लिप देखा था हमारे इदारे का, इस क्लिप्स के अंदर अगर मैं आपको जो अभी भी मेरे साथ एक मेरी फॉरेन कुलीग है जो हमारे साथ ट्रेनिंग करा रही है, को ट्रेनर है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, यूके अगर हम हमारे डिजिटल मीडिया पे जाएंगे तो उनके आप लफ्ज़ सीखेंगे और वो कहेंगे वी ऑलवेज विश वी हैव अ ड्रीम दैट वी कुड हैव दिस सेंटर, दिस फैसिलिटी इन यूरोप और अमेरिका। तो ये भी तो पाकिस्तान की पहचान है ना, कि अगर अमेरिका और यूरोप से आने वाले लोग कहेंगे काश हमारे यहाँ ऐसा सेंटर हो जहाँ पे ये वाली सर्विसेज और इतनी मॉडर्न सर्विसेज दी जा सकें। और दूसरी बात ये कि ये दुनिया का वाहिद सेंटर है जहाँ 10 से 15 हज़ार डॉलर की सर्विसेज पहुँचाई जाती हैं और वहाँ कैश काउंटर नहीं है। तो इट्स अ कैशलेस काउंटर। इसका मतलब ये कि जो शख्स दाखिल हुआ है, हम ये जानते हैं कि रब्बुल आलमीन का ये एहसान अजीम है कि वो ये कहता है कि शिफा मेरे हाथ में है, लेकिन मैंने तेरे पास इसको भेजा है। याद रख के तुझे अपना 100% देना है, और ये भी याद रख के शिफा तेरे हाथ में नहीं है, और ये भी याद रख के मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो दिस इज़ अ बिलीफ विच वी स्टार्ट। अगर इजाज़त हो सर मैं कोट उतार लूँ। एक मेरी ख्वाहिश है, अगर कोई कितनी जल्दी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने बैज ताड़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है दी वंडरफुल क्लब, कि बहुत सारे लोगों को ये लगा हुआ है दी वंडरफुल क्लब। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये मेरी शर्ट पे अभी लगा हुआ हो जिस वक्त मैं ये वंडरफुल क्लब का जो है वो आपके सामने प्रेजेंटेशन जो है वो कर रहा हूँ कि दी वंडरफुल क्लब। सर किसी को उतार के मत दें प्लीज़, अगर आप ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, कि वो तो वैसे भी हमारे मेंटर है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे पास भी ये बैच जो है वो वंडरफुल क्लब का लगा हुआ हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स माई ऑनर, इट्स माई ऑनर। इसको लगने से ये हुआ कि मैं अपनी पानी की बोतल सर अगर ढूंढ लूँ, यहीं पे कहीं रखी हुई थी, सॉरी आपको सहमत हुई। ओके, मेरा आपसे बड़ा बचकाना सा सवाल है, मासूमाना सा सवाल है। कितने लोग हैं जिन्होंने हाथ उठा के बताइएगा 4 पहियों की सवारी पे सफर किया? आप किसी गाड़ी में यहाँ पे आए हैं, अगर चिंची पे आए हैं तो शायद उसके 3 पहिए होते हैं, या रिक्शा के राय 3 पहिए होते हैं। बाइक पे आए तो 2 पहिए होते हैं, बाईसाइकिल पे आए तो 2 पहिए होते हैं, ऐसे ही है। कभी जिंदगी के अंदर किसी गाड़ी में बैठे हैं जिसके 4 पहिए होते हैं? बहन आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठी हैं जिसमें 4 पहिए होते हैं? जी होते हैं। अच्छा, असल में बहुत सारे लोग जो है वो यूं हाथ उठा रहे थे, तो मैंने कहा कि शायद वो उस 4 वाली पहियों पे नहीं बैठे, वो डायरेक्ट ही हवाई जहाज में बैठे जिसके बहुत सारे पहिए होते हैं। सर सवाल बड़ा सा सिंपल है, अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं और गाड़ी के तीनों पहिए बिल्कुल सही हैं और एक पहिया पंक्चर है, तो क्या आप अपने ड्राइवर को या चलाने वाले को ये फोर्स कर सकते हैं कि जब 3 पहिए सही हैं तो गाड़ी क्यों नहीं चला रहा? कर सकते हैं? इसका मतलब है कि गाड़ी के 4 पहियों का सही होना जरूरी है। अगर गाड़ी के 4 पहियों की हवा ऊपर नीचे हो, किसी में कम हो और किसी में ज्यादा हो, क्या ये गाड़ी स्मूथ चलेगी?
اگر گاڑی کے چاروں پہیوں کی الائنمنٹ نہ ہو تو یہ گاڑی صحیح چلے گی؟ کیا یہ منزل مقصود پہ صحیح طرح پہنچے گی؟ کیا چاروں پہیے اگر الگ الگ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں جانا ہے تو یہ گاڑی کہاں جائے گی؟ یہ گاڑی کہاں جائے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ کی گاڑی رکی ہوئی ہے تو وہ کیوں رکی ہوئی ہے. آپ کی اپنی گاڑی اگر رکی ہوئی ہے تو کیوں رکی ہوئی ہے؟ جیسے سر نے کہا تھا کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن اور WHO کی جو ذہنی صحت کی ڈیفینیشن ہے، دس از ناٹ دا ایبسنس آف دا ڈیزیز، اٹس اے ویل بینگ آف مائنڈ باڈی اینڈ سول. اٹس ناٹ دا ایبسنس آف ڈیزیز. اگر میں بیمار نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صحت مند ہوں. صحت مند یہ ہے کہ میرے اس چاروں پہیوں کی ویل بینگ ہے یا نہیں ہے. یہ ہے ویل بینگ. تو ہماری گاڑی کے جس کو ہم بینگ کہتے ہیں، ہیومن بینگ، اس کے 4 پہیے ہیں. اس کے پیچھے 2 پہیے ہیں جس کو ہم فزیکل بینگ کہتے ہیں اور ہم سول بینگ کہتے ہیں یا اسپرچل بینگ کہتے ہیں. یعنی 2 پہیے ہیں پیچھے جو کہ اینٹیٹی ہیں. جب ہم کہتے ہیں اینٹیٹی ہے، اس کا مطلب ہے یہ حقیقت ہے، یہ ادراک رکھتے ہیں، ان کو غذا کی ضرورت ہے، ان کو نشو و نما کی ضرورت ہے، ان کو بقا اور ارتقاء کی ضرورت ہے. میرا جسم کی جو بنیادی ضروریات ہے پوری نہیں کروں گا تو یہ جسم آگے نہیں بڑھے گا. سیم اگر میں اپنی روح کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کروں گا تو یہ پورا نہیں ہو پائے گا. میرے جسم کا جو آپریشن ہے وہ 5 حواس کے اوپر چلتا ہے، جب 5 سینسز آپ سب لوگ جانتے ہیں. اسی طرح یہ ایکسٹرنل سینسز ہیں جہاں سے انفارمیشن آتی ہے. میرے جو انٹرنل جو سول ہے وہ بھی انہی 5 حواسز پہ کام کرتی ہے، لیکن یہ باطنی حواس ہیں. ہم اندر سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اندر سے. اور بہت سے وہ لوگ جو اندر کام کرتے ہیں، اور بہت سارے یوگیز اس کے اوپر مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ جب وہ اپنے اندر کام کرتے ہیں تو وہ اپنی روح کو ٹچ کر لیتے ہیں، ان کو اپنی روح کا ادراک ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، میں بن دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا. تو ایسے لوگ اس مقام پہ بھی آتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کسی ایسے پوسچر کے اندر، کسی ایسے ٹائم کے اوپر، کسی ایسے تہجد کے مومنٹ کے اوپر، رمضان کی کسی ایک نماز کے اندر کوئی ایک ایسا سجدہ ضرور ہوتا ہے جس کے اندر لگتا ہے کہ میں نے اپنی روح کو ٹچ کیا ہے، کیونکہ یہ ادراک رکھتی ہے. یہ میرے 2 پیچھے پہیے ہیں. آگے کا جو میرا پہیا ہے اس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. یعنی مائنڈ باڈی اینڈ سول کے اندر یہ اینٹیٹیز ہیں، اور آگے جو ہے وہ مائنڈ ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ہے، جو کہ سافٹ ویئر ہے. اگلے 2 پہیے آپ کا مائنڈ ہے جو آپ کی اس گاڑی کو چلاتا ہے. اسی طرح جیسے آپ کے فون کے اندر ایپس ہیں، ونڈوز ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی کہ پیچھے کیسے چلتی ہیں، لیکن وہ کام کرتی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی ونڈوز کی کوڈنگ کو ٹچ کر کے دکھا دیں، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن وہ چلتا ہے. آپ کا ایپ چلتا ہے، آپ کا فون چلتا ہے، آپ کا پروگرام چلتا ہے. آپ کا یہ جو مائنڈ ہے اس کے 2 بینگز ہیں. ایک ہے آپ کی انٹیلیکچوئل بینگ جس کو ہم کہتے ہیں عقل، جس کو ہم کہتے ہیں IQ، کوگنیشن، منطق. اور جو نیکسٹ ہے وہ ہے آپ کی جذباتی، ایموشنل بینگ. میں جذبات رکھتا ہوں، اسی جذبات کے اندر میرے احساسات ہوتے ہیں، احساسات پہ میرا عمل ہوتا ہے، عمل پہ میری ایکشنز ہوتے ہیں، میرا آؤٹ کم نکلتا ہے. تو یہ 2 اگلے پہیے جو ہیں یہ ایبسٹریکٹ ہیں جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. یہ چاروں پہیے جب تک الائنڈ نہیں ہوں گے آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نیگیٹو انرجی کا، لو انرجی کا، لیتھارجی کا، مسئلے کا زندگی کے اندر اسٹک ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ایک پہیے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمیں ایک دم خیال آتا ہے، کسی نے گائیڈ کیا تم ایسا کرو، جم چلے جاؤ. اور ہم جم 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 کر کے اور اپنی اس ٹریڈ مل کو اتنا 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 یوز کرتے ہیں کہ پھر ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں سب سے مہنگی کپڑے سکھانے والی مشین کو ٹریڈ مل کہتے ہیں، کیونکہ آپ شروع میں لاتے ہیں، آپ اس کو بھاگتے ہیں، پھر جب کوئی چیز کام نہیں کرتی تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو دور ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک گلٹ آتا ہے، یار اتنی مہنگی تھی، کرنا چاہیے تھا، ایک تولیہ ڈال دیتا ہوں اس میں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد تھوڑے 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 کپڑے جمع ہو کے وہ بالکل چھپ جاتی ہے. اب مجھے سکون ہو جاتا ہے کہ کم از کم میں نے اس کو دیکھ کے مجھے اندر سے گلٹ نہیں آئے گا.
پرابلم یہ ہوا کہ یہ چاروں پہیے ایڈریس نہیں ہوئے، پھر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں ہمیں عبادت کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان دس ریلیجن. آپ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. میں 10 دن کی ٹریننگ کے بعد، لوگوں کی ایک ویل بینگ کی کوچنگ کے بعد بھی یہاں پہ آ کے 1000 آدمیوں سے جو بات کر رہا ہوں اور زندگی کے اندر گائیڈ کر رہا ہوں، تو یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھ سے یہ پوچھا تربیت کے اوپر ایک خاتون نے کہ سر مجھے بتا سکتے ہیں کہ بچے کی تربیت کی عمر کون سی ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اس فطری تعلق کے قائم ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے. تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے، تربیت وہاں سے شروع ہوتی. تو کیا وہ عبادت نہیں ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ اگر اپنے باپ کو اور ماں کو چہرے کے اوپر دیکھ کے اور آپ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہو، دیکھتے ہو، خوشی سے دیکھتے ہو اور اس سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو اور دین کیا ہے؟ جو دنیا ہے وہ دین ہے اگر اس میں اللہ کی رضا ہے. یہی دین ہے، ایگزیکٹلی یہی دین ہے. جب ایک کسی رکے ہوئے آدمی کو آپ آگے بڑھاتے ہو، یہی دین ہے. رب تعالیٰ سورہ ماؤن کے بالکل واضح طور کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اگر رکنے والے کی مدد نہیں کرتے، اگر رکنے والے کو سہارا نہیں دیتے، اگر رکنے والے کو آگے نہیں بڑھاتے تو مجھے تمہاری نماز نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. یہ بڑا کلیئر دین ہے. تو کیا ہوا، میں نے اپنی اس گاڑی کے ایک پہیے پہ گیا اور بے حساب عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد باہر نکلا اور پھر ناشکرا ہو گیا، کمپلیننگ موڈ میں واپس آ گیا کیونکہ پرابلم چاروں پہیوں کو میں نے ایڈجسٹ نہیں کیا. اور اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے ایسا کرنا چاہیے، اس طرح کے پروگراموں میں جانا چاہیے، مجھے یوٹیوب پہ چلے جانا چاہیے، وہ مجھے فیس بک داما درماتو برکت ہو پہ چلا جانا چاہیے اور ساری ڈیف جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، مجھے کتابیں پڑھنی چاہیے، مجھے کورس پڑھنا چاہیے. اور ساری زندگی آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں لیکن گاڑی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ ایک پہیے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایک پہیے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. سیم تھنگ. اب مجھے اپنے ایموشنز پہ کام کرنا چاہیے، مجھے مراقبہ کرنا چاہیے، بالکل مراقبہ کرنا چاہیے. کتنا، کہاں، کس وقت؟ میری زندگی کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کی کاسٹ پہ کرنا چاہیے مراقبہ مجھے. جو میرے فرائض ہیں، میرے گھر کے فرائض، میرے کام کے فرائض، میرے بیوی بچوں کے فرائض، میرے معاشرے کے فرائض، اس کی کاسٹ کے اوپر مراقبہ کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند عرصے کے اندر اتنی برکت دی کہ انقلاب عظیم عطا ہو گیا. اور پھر رب تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، تیرا کام ہم نے آسان کر دیا ہے. اب تمہیں بھی چاہیے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کو بھی چاہیے کہ رغبت سے ہماری طرف آئیے کیونکہ ہمیں ملاقات پسند ہے. تو اپنے ٹائم میں سے تخفیف کر کے میرے پاس آئیے گا، دنیا کے اس مشن کے ٹائم میں سے تخفیف کر کے میرے پاس نہیں آئیے گا. یہ بڑا کلیئر تھا میسج کہ ہمیں کتنا کرنا ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے ہم بہت ساری ایموشنل ویل بینگ کے اوپر کام کرتے ہیں لیکن اس پہیے کو بعض دفعہ بہت اچھا بھی کر لیتے ہیں لیکن گاڑی پھر بھی نہیں چل پاتی ہے. تو اگر میں مختصر آپ کو اس چاروں پہیوں کی کچھ ریکوائرمنٹ بتاتا ہوں، جسم کی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت، کیونکہ آپ لوگ شاید زیادہ اچھا جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جسم کی ویل بینگ کیا ہوتی ہے. لیکن 3 بنیادی ضروریات ہیں ہر ریپروڈکٹیو سسٹم کی، مخلوق کے 3 بنیادی ضروریات ہیں جیسے میری ہیں غذا، جنسی تعلق، نیند. یہ 3 بیسک ریکوائرمنٹس. اس کے بعد لائف اسٹائل ہے، کب سونا چاہیے، کب کیا چیز کھانی چاہیے. یہ دین بڑا خوبصورت ہے، یہ کہتا ہے کہ حلال اور طیب ہونا چاہیے. جو چیز حلال ہے اور طیب ہے یعنی جو دل چاہے، ان کا جو دل چاہے، ان کا جو دل چاہے، ان کا دل چاہے، مجھے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کیونکہ حلال اور طیب ہے. جنسی تعلق میں بھی یہی ہے، حلال اور طیب ہے. اور نیند کے اندر لائف اسٹائل ہے اور اس لائف اسٹائل کی جتنی وائلیشن ہم کرتے ہیں. 6 بجے کوئی کیسے جا سکتا ہے اگر وہ 3 بجے ٹک ٹاک سے فارغ ہوگا؟ تو کیسے جا سکتا ہے وہ کہ جب اگر وہ رات کو سوتا 3 بجے ہے، وہ کیسے جو ہے وہ جا سکتا ہے؟ تو ہماری یہ ظاہر لائف اسٹائل جو ہے وہ صحت کے حساب سے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ذہنی صحت کی تو بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے، میں نہیں، گوگل کر لیجیے گا.
گوگل کہتا ہے کہ 4 کرائٹیریا ہیں، اس چاروں کرائٹیریا میں اگر چاروں پہ آپ پورے نہیں اترتے تو آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں، اور ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا آپ جسمانی اور روحانی طور کے اوپر صحت مند ہوں۔ یہاں میڈیکل ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، 80% وہ بیماریاں جو آپ کو نظر آتی ہیں، جس کے اندر بخار ہے، جس کے اندر درد ہے، جس میں الرجیز ہے، جس کے اندر السر ہے، جس کے اندر کینسر ہے، یہ ایکسپریشن ہے آپ کے اس انریزالوڈ مینٹل ہیلتھ کے۔ تو آپ اگر ذہنی طور کے اوپر بیمار ہیں تو آپ جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہیں، دراصل آپ بیمار ہیں۔ کرائٹیریا بڑا سمپل ہے، میری نہ سنیں، گوگل انکل کی سنیں۔ گوگل انکل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو ادراک ہے اپنی ساری صلاحیتوں اور پوٹینشلز کا؟ Do we know all the resources what we have؟ اور بہت سارے لوگ کہیں گے شاید ہم جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نہیں جانتے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا پوٹینشل کیا ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ہوں، آپ ہمیشہ اس سے زیادہ ہیں۔ رب تعالیٰ پہلی وحی کے اندر کہہ دیتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، میں نے سکھا دیے تم کو تمام علوم جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور ہم اپنی سائنس کے اندر اس کو اس طرح ایکسپریس کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اور اس دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے، ان سب کا پوٹینشل میرے اندر بائی ڈیفالٹ پیدائش کے ساتھ موجود ہے۔ اب ناؤ ٹیل می، جب آپ کہہ سکتے ہو کہ آئی ڈونٹ نو دس، یا مجھے یہ نہیں پتا، یا مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں میرے اندر کتنا پوٹینشیل ہے۔ یہ پہلا کرائٹیریا ہے، جب آپ کو پتا ہوگا کہ آئی کین ڈو لاٹ آف تھنگ، آئی کین ڈو ایوری تھنگ۔ اگر زندگی میں ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے تو میں یہ جان سکتا ہوں کہ وہ کیسے کرتا ہے اور میں ویسا کر سکتا ہوں، یہ میرا پوٹینشیل ہے۔ یہ ہے میرا پہلا کرائٹیریا۔ دوسرا کرائٹیریا، میرے ایک سیکنڈ میں 2 سے 3 خیالات آتے ہیں، مجھے 70 سے 90 ہزار خیالات پر ڈے آتے ہیں۔ اور پہلا خیال جب آتا ہے جب 4 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا اور فرشتے نے روح پھونکی تھی، ملٹیپلائی دیٹ 90,000 تھاٹس a day of your current age۔ اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر اس کو اسٹور نہیں کر سکتا، وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ یہ میرے جذبات، یہ میرے خیالات، میرے جذبات بنتے ہیں، احساسات بنتے ہیں، اور اس احساسات کے بعد میرا اپنا عمل بنتا ہے۔ تو اب اس ایموشنل ویل بینگ کے اوپر میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ صرف لیٹ گو، صرف لیٹنگ گو، صرف فارگیونیس، صرف کلیئرنس۔ تو ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ روز مرہ کے ان خیالات کو رات کو ریزالو کر کے نہیں سوتے، دیٹ مینس ہاؤ یو آر کوپنگ یور اسٹریس۔ ہم سمجھتے ہیں اسٹریس بہت بری چیز ہے، اگر اسٹریس نہیں ہوتا میں یہاں آتا ہی نہ، میں کیوں آتا؟ آپ لوگ یہاں کیوں آتے؟ میں صبح کیوں اٹھتا؟ ہم امتحان دینے کیوں جاتے؟ اگر اسٹریس نہیں ہوتا تھا میں سڑک پہ کھڑا ہوتا اور سامنے ٹرک آ رہا تھا، پا، اور میں کہتا آجا 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 آجا، میں بھاگوں گا نا، میری ٹانگ ہل بھی رہے گی تبھی میں بھاگوں گا، کیونکہ مجھے اسٹریس ہونا چاہیے۔ لیکن اسٹریس اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈسٹریس ہو جائے۔ اسٹریس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 10 سال پہلے کسی نے مجھے کچھ کہا تھا اور میں آج بھی اس کو یاد رکھا ہوا ہوں۔ میرے پاس خاتونیں کہیں گی میری زندگی خراب ہو گئی، میری یہ ہو گیا، مجھے کیا کہہ کے لے کے آئی تھی، مجھے کہہ رہی تھی تم میری بیٹی جیسی ہو، دیکھیں آج میرا کیا حال ہو گیا، میں بچوں کو مار رہی ہوں، میں پیٹ رہی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا یہ بتائیے کہ یہ جو ماں ساس تھی آپ کی، یہ اس وقت آپ کو کیسے پریشان کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اس حالت میں ہیں؟ کہ نہیں سر ان کو تو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ مائی گاڈ، 10 سال سے آپ اس کو یہاں رکھ کے بیٹھی ہیں اور لیٹ گو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دیٹ از آئی ریئلائز دا پاور آف اے وومن، ہاؤ پاورفل اے وومن از ہو کین کنٹرول رائٹ فرام دیئر فار 10 years اسٹل یو رائٹ، وہاں سے ریموٹ کنٹرول چلاتی ہے اور آپ اپنے بچوں کو پیٹتے ہو بیکاز یو آر ناٹ ایبل ٹو لیٹ گو۔ اگر ہم لیٹ گو نہیں کریں گے تو ہماری ایموشنل ویل بینگ اچھی نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہے سول، جس کے اوپر آپ نے بات کہی تھی۔ میری کتابیں باہر موجود ہیں، اپنے روحانی معالج خود بنی ہے الحمدللہ، دنیا کے اندر واحد کتاب ہے جو وفاق المدارس اور تمام مکاتب فکر سے اپرووڈ کتاب ہے اور وہاں پہ اویلیبل ہے۔ سو اپنے روحانی معالج خود بنی ہے۔ سول کیا ہے؟ سول بڑی سمپل ہے جناب، یور کنیکٹیوٹی ٹو یور کریٹر، بڑی سمپل ہے، یور کنیکٹیوٹی ٹو یور کریٹر، ہاؤ مچ یو آر سیٹسفائڈ وتھ یور کریٹر، ہاؤ مچ یو آر سیٹسفائڈ وتھ یور لائف۔ ہم سب کو ایک ویل بینگ آف سول چاہیے، ہم سب کو پیس چاہیے، ہم سب کو اچیومنٹ چاہیے، ہم سب کو اکنالجمنٹ چاہیے، کنٹینمنٹ چاہیے۔ یہ بڑی سمپل ہے، جس لمحے جس جگہ میرے پاس جو موجود ہے میں اس سے مطمئن ہوں، یہی سول ہے۔ جس جگہ جب جو میرے پاس موجود ہے میں اس سے مطمئن ہوں، میں اس سے راضی ہوں، یہ میری سول ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرنس آف ہیون حضرت امام حسن علیہ السلام کو گود میں بچے کو بیٹھ کے دعا سکھا رہے، اللہم بارک فی آتیتا، پڑھ میرے بچے کہ مجھے برکت عطا فرما دے جو میرے پاس موجود ہے، یہ نہیں کہ مجھے اور دے دے، مجھے رب تعالیٰ مجھے برکت عطا فرما دے جو میرے پاس ہے۔ یہ ہے سول۔ سول کیا ہے؟ ویری سمپل، جب آپ کو لگے کہ میں شکوے پہ ہوں، سول بیمار ہے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ میں شکر پہ ہوں، سول اچھی ہے، سول کی ہیلتھ راضی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس رب کو مانتے تو ہیں۔ بیٹا پانی کی بوتل یہاں رکھی تھی کہ میری؟ تھینک یو۔ ایک اور تھی وہ، اس میں آپ کی تھوڑی سی ٹھنڈی ہے، مجھے ابھی ایک دن اور اپنے گلے کو سنبھالنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ میاں کو نوکری دی ہوئی ہے؟ ریز یور ہینڈ۔ کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، سب نے میں آبویسلی ٹیز کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بڑی اچھی آیت ہے جو 9 دن سے میرے بچے سن رہے ہیں ٹریننگ کے اندر، اینڈ دیٹ از لعنت اللہ کاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم سب جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ کیسے اللہ میاں کو نوکری پہ رکھتے ہیں۔ منت مانتے ہیں سب، دعا مانگتے ہیں سب، اے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھوں گا، اور اگر نماز نہیں پڑھی تو کس بات کی پڑھوں گا؟ یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ تو میرا یہ کام کر دے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اسی طرح کچھ صدقے کی بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن بھی ہوتی ہے امپلائمنٹ کی، اگر 3 دن میں میرا یہ کام ہو گیا، اس کا مطلب 5ویں دن میں صدقہ نہیں دوں گا، اب یا کم کروں گا، کیوں دوں گا؟ ایسا ہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مانگتے ہیں نا۔ اور میں بات بتاتا ہوں کب ہماری سول بیمار ہوتی ہے۔ کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا، اور گارنٹیڈ ایسا ہوا ہوگا، کہ آپ کی خواہش آپ کے ذہن میں تھی، زبان پہ نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، وہ شخص آپ کے سامنے آ گیا، وہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، وہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی، وہ محل وقوع ایسا ہو گیا۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کبھی ایسا ہوا آپ کوئی بات کہنا چاہتے تھے، نہیں کہہ پا رہے تھے، اسی گروپ کے اندر کسی نے یہ والی بات آپ کو کہہ دی اور آپ کہتے یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ اتنا مہربان، اتنا قریب، شہرک کے قریب آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں خیال آیا، رحمت برسنے لگی، آپ کی زبان پہ آنے سے پہلے اللہ نے آپ کے سامنے اس چیز کو لا دیا۔ کہتے تھے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہم لک الحمد کلو ولک شکر کلو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ یہ صحیح ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز سے مجھے مانگو، آیت پڑھو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مانگنا ہے مجھ پہ، پہلے صبر کرو اور پھر نماز پڑھو، یعنی پھر دعا کرو۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ راضی ہو جاؤ پہلے، جو دوں گا وہ لے لو گے، راضی تو ہو جاؤ پہلے۔ ہم تو اللہ میاں کو اسٹریٹجی بھی دیتے ہیں، کوئی چیز اگر، لیکن اس کو گائیڈنس چاہیے، اس کو آپ کا پروگرام چاہیے، یا تو اس کا پروگرام چلا لو یا اپنا پروگرام چلا لو، اور اگر آپ کا پروگرام نہیں چل رہا تو پھر آپ اس کے اوپر کیوں ڈالتے ہو؟ تو سول بڑی سمپل ہے جناب، شکوہ ہے تو سول بیمار ہے، شکر ہے، گریٹیچیوڈ ہے تو سول بہت اچھی ہے۔ اگر انسان سے پیار نہیں ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، رب کی تعریف یہ ہے الرحمن الرحیم، بار بار کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان کون سی صفت ہے؟ جو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا، اس کی دھوپ ہوا پانی بند نہیں کرتا، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ بھی چاہتا ہے تم بھی رحمان بنو، تم بھی رحیم بنو۔ اگر آپ کو انسان سے نفرت ہے تو روح بیمار ہے۔ اگر آپ انسان اپنا عمل نہیں ہے، تم بچے بہت اچھے ہو، تم نے جھوٹ بولا ہے، یہ غلط ہے، تم جھوٹے نہیں ہو، تم برے نہیں ہو، تم بچے بہت اچھے ہو، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ رب کہتا ہے قسم میری کہ میں نے تجھ کو اپنی فطرت پہ پیور پیدا کیا اور خیر اور شر تیرے اندر ودیت کیا ہے۔ ایوری ہیومن بینگ بورن پیور۔ تو ہم انسان سے اگر نفرت کرتے ہیں، روح بیمار ہے۔ انسان کے عمل کو سوال کرو، انسان کے عمل کے سوال کے اوپر کام کر سکتے ہو، آپ کی روح بیمار ہے۔ اور آخر کے اندر انٹیلیکٹ، عقل، یہ ڈگریاں، علم، میں سلیکون ویلی کے اندر بزنس پڑھاتا ہوں،
सक्सेस फैक्टर पढ़ाता हूँ, शायद मेरी किताब बाहर हो मौजूद, उस किताब में लिखा हुआ है, बड़े फखरिया तौर पे मैंने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा ये सक्सेस ब्लूप्रिंट क्या है, आप इतने कामयाब बिजनेसमैन हो, 3 बर्रे आज़म में कहते कारोबार करते हो, और मैंने सक्सेस ब्लूप्रिंट जो बताया, उन्होंने कहा कि यार ये तो किताबों में नहीं लिखा। मैंने कहा ये इसलिए किताबों में नहीं लिखा क्योंकि ये मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था, who has never been to school, who has never been to school। एक ऐसी माँ थी जिसने ये बच्चा पैदा किया, who has never been to school। इसका मतलब है विजडम मोहताज नहीं है कि उन किताबों की जिन किताबों के पीछे आप पढ़े हो। अकल क्या है और जाहिल क्या है? हक को पहचानना अकल है, हक को जानने के बाद पहचानना और इनकार करना ये जहालत है। हिजाज के अंदर बड़े हुक्मा थे, उस जमाने के सोक्रेटिस थे, अरस्तु थे, और जब अबुल हकम कहलाता था, हिकमत का बाप, तारीख उसको अबू जहल के नाम से याद रखती है, क्योंकि हक आने के बाद उसका इनकार करना जहालत है। हक सामने है लेकिन इनकार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है उलाइका हुम शर्रुल बरिया, खलाइक में से सबसे बदतरीन मखलूक वो है जो हक जानने के बाद उसका इनकार कर दे। कितनी बार हम बैठे हुए होते हैं, एक आदमी बकवास कर रहा होता है और हम खामोश बैठे होते हैं, एक आदमी गलत बोल रहा होता है शादियों के अंदर, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त हम जाहिल होते हैं, और फिर हम लॉजिक्स और फलाना और दिमाग का ये ढूंढ रहे होते हैं। तो ये भैया 4 पहिए हैं, हक बात कहने हैं, वतवासो बिल हक के वतवासो बिस्सब्र, सब्र का नाम शुक्र है। फिर आपको लेट गो करना है, माफ करना है, उसी तरह जैसे उसने आपको माफ किया है। अगर तुम्हें हर मिनट पे पकड़ना शुरू कर दे, 1 मिनट नहीं रह सकते। जिस तरह वो आपको माफ करता है, दरगुजर करना शुरू कर दो, आपकी जज्बाती सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है और ये WHO की लास्ट डेफिनेशन है। अगर आपकी जिंदगी आपके अलावा किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है, तो आप ज़हनी तौर पर बीमार हो। अगर आप किसी के लिए नहीं जीते, अगर आप किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़हनी तौर पर बीमार हो। इंसान का बच्चा चिड़िया के बच्चे से कमज़ोर पैदा होता है। चिड़िया का बच्चा 2 मिनट में चुगना शुरू कर देता है। अगर किसी ने दूध ना दिया होता और पैम्पर चेंज नहीं किया होता, भूख और बैक्टीरिया से मर चुके होते। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, जिस सोफे पे आप बैठे हो, जो पानी आप पी रहे हो, ये लाखों लोगों की मदद है जिसकी वजह से तुम ये कर रहे हो। ये मैं इतने बड़े बड़े भाषण में दे रहा हूँ, किसी ने मुझे सिखाया बै के अलावा मुझे क्या आता था बोलना। तो लाखों लोगों ने जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और जब मैं यहाँ पे आ गया उन लाखों लोगों को भूल गया। इंसान की ज़रूरत इंसान है। इंसान को हाथ मिलाने वाला चाहिए, आंसू पोंछने वाला चाहिए, कंधे लगाने वाला चाहिए, थपकी देने वाला चाहिए। जो इंसान इंसान से दूर है वो खुदकुशी के रास्ते पे गामजन है, वो डिप्रेशन है, वो दवाइयाँ खा रहा है। क्योंकि वो इस बेवकूफ़ी गैजेट के अंदर ढूंढ रहा है जज्बात की तस्कीन। वो सिर्फ मिलेगी इंसान से। तो इंसान की ज़रूरत है। अगर आप किसी के लिए नहीं जीते तो मुर्दा हो। अगर आप किसी के लिए नहीं जीते तो आप जिंदा नहीं, आप मुर्दा हो। ये मैं नहीं कह रहा, WHO की डेफिनेशन कह रही है। और फिर क्या कह रहा है कुरान, क्या कह रहा है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ए ईमान वालो, तुम कामयाब हो नहीं सकते जब तक हर वक्त हमसे ना ताल्लुक़ कायम कर लो, जिसका एक ज़रिया नमाज है, और उस रिस्क में से जो हमने तुमको दिया है वो तकसीम ना कर दो। और रिस्क क्या है? मेरी हर सलाहियत, मेरी हर नेमत मेरा रिस्क है। अगर तकसीम नहीं करते तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। तो WHO ने तो अब जाके कहा है ना, 1400 साल पहले दरबार मदीना से ये पैगाम आ चुका था कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। ओके, सो आखिर के अंदर मैं कंक्लूड करता हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज से, और सब लोग एक्सरसाइज को जो है वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है डोज बहुत देता हूं मैं। 4 दवाइयां हैं जनाब जो आप लोग फांकते हो चने की तरह। ये 4 हैप्पी केमिकल्स भी हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, जो हमारे हैप्पी ब्रेन की बैलेंसिंग के ऊपर काम करते हैं। एक है डोपामीन। डोपामीन आप लोग अपने अलग अलग तरीकों से लेते हो। ये भी डोपामीन है। जो इस तरह के उल्टी सीधी चीजें, 17 कप चाय, पता नहीं 12 कप कॉफी, ये सब डोपामीन है। इसको किक चाहिए, किक। हमें मजा। कौन ऐसा शख्स है जो कह रहा है मुझे मजा नहीं चाहिए? उनको एक मजा चाहिए। हम सबको मजा चाहिए। उस मजे के लिए हम ये सहारे लेते हैं, पान, गुटखा, मावा और दुनिया भर के काड़ कबाड़ हम लेते हैं। तो ये डोपामीन है। फिर हमें चाहिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन चाहिए, दैट्स O,
آکسیٹوسن کیا ہے؟ آکسیٹوسن ہے ایک رحم کا مادہ، اس کو لو کیمیکل بھی کہتے ہیں، یہ سب ہمارا برین پروڈیوس کرتا ہے. جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ زیادہ آپ کو اچھی طرح شاید بتا سکتے ہیں. بھینسوں کو آکسیٹوسن کا انجیکشن لگایا جاتا ہے کیونکہ جب ان کے اندر یہ پیار رحم آتا ہے تو وہ دودھ زیادہ دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو آکسیٹوسن دیا جاتا ہے. آکسیٹوسن کی انجیکشنز بھی آتے ہیں، پفس بھی آتے ہیں. اور پھر سیروٹونن جو سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے، سب پھانک رہے ہیں، دبا کے پھانک رہے ہیں. لیکساٹینل، نیند کی گولیاں، ڈائزاپام، آل دیٹ نئی آدھی کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے وہ پھانکتے ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سیروٹونن کو جو ہے وہ SSRIs جس کو ہم اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں. بہت زیادہ دوائیاں کھائی جاتی ہیں دنیا میں، شاید پین کلر کے بعد سب سے زیادہ یہ دوائی کھائی جاتی ہے جس کو ہم سیروٹونن کہتے ہیں. اور پھر آخر میں ہے اینڈورفنس وچ از پیناڈول. شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کے گھر کے اندر، جس کے بیگ کے اندر پیناڈول یا پیراسیٹامول نہ رکھی ہوا، وچ از ایکچولی دا اینڈومورفنس. اب جناب یہ تو ایک ایکسٹرنل سہارا ہے، آپ لوگ یوگا کے لوگ ہو، میں تو ایک معمولی سے طالب علم ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیمیکلز کیسے پورے ہوتے ہیں اگر مجھے یہ نیچرلی چاہیے. ڈوپامین یہ ہے کہ جب آپ اپنے کوئی اسکیجول بناتے ہو، جب کوئی ٹارگٹ بناتے ہو، دن کا کوئی ٹارگٹ بناتے ہو اور وہ اچیو ہو جائے. فار ایگزامپل آپ اپنے گھر سے یہاں آئے، آپ نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا. جب آپ یہاں پہنچے اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ اس کا مطلب ہے میں آ گیا نا، میں نے کیا کیا، یہ اچیو کر لیا. تو اگلے دن کا ایک اسکیجول بنائے، پورا 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائے، ضرور بنائے. آئیڈیلی لکھ لیں، فون کے اندر لکھ لیں. جب اچیو ہو جائے اپنے آپ کو تھپکی دیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ڈوپامین آٹومیٹکلی ریسیو ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے جناب، آکسیٹوسن. آکسیٹوسن از ایکچولی ٹچ. کوئی موقع جانے نہ دیں جہاں پہ آپ کسی انسان کو ٹچ نہ کریں. پلیز شریعت کا خیال کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں گے جی سارے جو ہے وہ سارے وہ لگ گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی ٹچ ضرور کیجیے گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے، سلام اس کا نام ہے اور اس نے آپ کو تحفے میں دیا. جب ملے ہو السلام علیکم کہو، نہ صرف یہ کہو بلکہ ہاتھ ملاؤ. اور ہاتھ ایسے نہیں ملاؤ، ایسے نہیں ملاؤ وداؤٹ آئی کانٹیکٹ. اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، دل سے آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ کیا رب تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، رب تعالیٰ تیرے اوپر احسان فرمائے. رائٹ، آپ یہ دل سے آپ اس کو کہہ رہے ہو. اسی ٹچ کے ساتھ ایک اور بڑی چیز بڑی اہم ہے، دیٹ از سیروٹونن. سیروٹونن کیسے کام کرتا ہے؟ جب کسی کی دل سے تعریف کرتے ہو، جب کسی انسان کی دل سے تعریف کرو گے سیروٹونن بنتا ہے. جب کسی بھائی کی اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا کرو گے سیروٹونن بنتا ہے. جب اپنی تکلیف ہونے کے باوجود، حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہٹتے ہو، درگزر کرتے ہو، صلح کرتے ہو، سیروٹونن بنتا ہے. تو یہ کیا اتنا مشکل کام ہے سیروٹونن کو بننا؟ بہت مشکل کام ہے اس والے پورشن پہ. بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جو ہے اگر کوئی جو جوڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے، رائٹ، اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آبویسلی عاصم جوفا میرا برانڈ ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ پہنا ہوا ہے اور وہی جوڑا اگر کوئی دوسری پہن کے آ جائے تو بڑا مشکل ہے نا دل سے تعریف کرنا. ایسا ہے نا، بڑا مشکل ہے دل سے تعریف کرنا. اوکے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آتی تھے اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے، یہی پہن کے آنا تھا آج اس کو. تو جب آپ دل سے تعریف کرتے ہیں تو یہاں سے قبولیت وقت کی دعاؤں میں سے ایک ہے جب آپ کا بھائی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے، دراصل آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور لاسٹ اینڈومورفنس which is smile, just this. اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتا. یہ ہارر فلم دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے، یہ کامیڈی فلم دیکھتا ہے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جب بھوکا ہوتا ہے سامنے مینیو آتا ہے اس کی زبان پہ پانی آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بریانی کی تصویر ہوتی ہے، لیکن اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیا کرو. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے باہر کے حالات ایسے نہ ہو کہ مسکراہٹ ہو، لیکن یو ول فیک اٹ اینڈ ڈیفینیٹلی یو ول میک اٹ. اور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ دائمی مسکراہٹ رہا کرتی تھی. بیٹا یہ اینٹی ایجنگ ہے، یہ اینٹی ایجنگ ہے. سب سے زیادہ میں نے اتنا اپنے گرینڈ سن کو مس کر رہا تھا کہ کل کلاس میں نے اپنی وائف کو کہا کہ یار 15 منٹ کے لیے میرے پوتے کو میرے پاس لے کے آ جاؤ، کیونکہ میں اس سے اتنی دیر تک جو ہے وہ دور ہوں. اگر آپ کو اینٹی ایجنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہونی چاہیے. میں سوتا بھی مسکراتا ہوں. اور میری بیٹی نے مجھے آگے کہا پاپا ڈو یو نو آپ سوتے ہوئے مسکرا رہے تھے. میں نے کہا بیٹا ماں کو نہ بتانا، خوابوں پہ بھی پابندی لگ جائے گی.
تو جناب یہ کیا اتنا مشکل ہے؟ یہ میں ڈوز کی ایکسرسائز بتا رہا ہوں، ابھی ہم سب کریں گے، اسی پہ یہ کنکلوڈ میں کر رہا ہوں، بیکاز میں 5 منٹ اور پہلے آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم کرنا چاہتا ہوں اپنی تقریر میں سے. بڑے گراں قدر اسپیکر یہاں پہ موجود ہوں گے. سر الٹا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیجئے، الٹا ہاتھ پلیز اپنے ہی سینے پہ رکھ لیجئے. الٹا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیجئے. اوکے، اپنے سینے کو، اپنے دل کو، قلب کو، اپنے فواد کو ذرا سا ٹیپ کیجئے، کیونکہ آئی وانٹ آلویز ٹو آپریٹ فرام ہیئر. اس کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ آپ کو اپنے برابر میں سے آگے پیچھے جو بھی بیٹھا ہے آپ نے اس سے ملانا ہے، اور دل سے، خدا را دل سے یہ کہنا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے اور آپ مجھے اچھے لگے ہیں. Come on, everybody with everybody, everybody with everybody, everybody with everybody, everybody with everybody. دائیں بائیں آگے پیچھے، دائیں بائیں آگے پیچھے. آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ سے مجھے مل کے. جہاں جہاں شریعت اجازت دے یہ بھی کر سکتے ہیں. اوکے، جہاں جہاں شریعت اجازت دے آپ یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. Everybody with everybody, everybody with everybody. Everybody with everybody. DOSE, everybody with everybody. With this, Waqiru Dawan and Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Pakistan, Zindabad. ہاں جی.